बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर ये खाकसार तारिक अमीन अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे फिर मुखातब है और ये एडवांटेज ले रहा है आपसे बातचीत करने का। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे व्लॉग जो हैं उसको देखते होंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसके मुतल्लिक़ आप काइंडली अपनी आरा जो है वो मुझे ज़रूर देते रहें, क्योंकि कहते हैं फ़ीडबैक जो है ना वो असल इंसान का असासा होता है। अगर फ़ीडबैक अच्छा मिले तो वो फिर और इम्प्रूव कर सकता है। आज का हमारा जो व्लॉग है, पहले मैंने किया था जो मेरा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वो डॉलर के मुतल्लिक़ है, लेकिन क्योंकि आपने देखा कि आपके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जो है अमेरिका में बयान दिया है कि जिस मुल्क की मईशत जो है वो मजबूत नहीं होगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और उसकी सरमाया जो है बका जो है वो मईशत से जुड़ी हुई है। तो मईशत के इस्तेकाम में जो सबसे रेगुलेटरी रोल अदा करता है वो हमारा है FBR। नाजरीन, मैं अभी आपके साथ काफ़ी डाटा भी शेयर करूँगा और शुरू उस दिन से करेंगे कि जिस दिन FBR का पहला चेयरमैन जो है वो मुकर्रर हुआ था। तो पाकिस्तान के क़याम के साथ ही जो सबसे पहला चेयरमैन उस वक़्त ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता था, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसे कहा जाता था, तो वो था, उसका नाम था सर विक्टर टर्नर। ये जो है ये 2-3 साल रहे। उसके बाद हमारे मुल्क ने देखा कि बड़े बड़े अच्छे जो हैं हमारे इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसको बड़े बड़े अच्छे चेयरमैन जो है वो मिले। उनमें चंद एक के मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें ग़ुलाम ईसा खान थे। ये 1966 से लेकर 70 तक जो है ये हमारे रहे चेयरमैन। फिर एक और बड़ा नाम था मिस्टर AGN काजी, ये भी सन 70 से लेकर 71 तक जो है ये चेयरमैन रहे। उसके अलावा जो बहुत अच्छे नाम जिन्होंने बहुत ईमानदाराना शोहरत भी कमाई, उनमें एक नाम रियाज़ हुसैन नकवी का था, एक फजल रहमान साहब थे, फिर सैयद एतजाज़ुद्दीन साहब थे, फिर IA इम्तियाज़ी साहब थे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में जो है वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता कि जी इनका ये। हाँ, एक IA इम्तियाज़ी साहब का जो है वो एक वाक़या जो था वो सेठ आबद की वसातत से वो जो उनका सोने का फ़ैसला था उसके लिहाज से कुछ जो है वो सवालात उस वक़्त उन्होंने जन्म लिया था कि जिसमें कुछ लोगों ने ये एलिगेशन अलेज जिसको कहते हैं सामने बात आई थी कि जी वो उनकी मिसिस का जो ऑपरेशन है उसमें जो है इसने किरदार अदा किया सेठ आबद ने, जिसकी वजह से इनको ये जो है वो सोने के केस में जो है वो कोई रियायत मिली थी। अदरवाइज़ जो है IA इम्तियाज़ी का भी कैरियर जो था वो बहुत अच्छा था। ये 90 तक का जो आप कह लें या बल्कि आप 88 से पहले का जो दौर है उसमें ये CBR में जितने भी आते थे चेयरमैन्स वगैरह, ये बड़े बाकमाल जो है ब्यूरोक्रेट्स आते थे, इनका एक अपना वक़ार था, इनका था। ये तकरीबन 92 की बात है कि उस वक़्त जब फर्स्ट जो इस FBR में जिसकी तरफ मैं आज तवज्जो दिलाऊँगा, आज जो है अरबाब इख्तियार वो भी बैठे हुए हैं, उनको के सामने भी ये मसला पेश सामने रखूँगा और आपके सामने भी। ये पहली दफ़ा था कि ये जिसको कहते हैं ना ओहदे की हसूल की कशमकश ये शुरू हुई थी। ये 90 मैंने जैसे बताया आपको 92-93 की बात है। उस वक़्त एक ये मुबीन हसन साहब थे और दूसरे STR ज़ैदी साहब थे। तो उस वक़्त जो है FBR में जो है वो ग्रुप बंदी बनी। एक ग्रुप जो था वो मुबीन हसन साहब के साथ था, दूसरा ग्रुप जो है जो कि STR ज़ैदी साहब को लाना चाहता था। और फिर उसमें उस वक़्त के लोगों ने देखा कि FBR जो उस वक़्त CBR था उसकी क्या पोजीशन बनी। ये था मुबीन हसन साहब का दौर। अब इस पोस्ट पे जो आप कह सकते हैं कि सियासी
جو افیلیشنز ہیں اس کے اعتبار سے بھی جو پوسٹنگز ہوئی اس میں سب سے پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ اے آر صدیقی صاحب کی تھی. یہ 94-95 میں ہوئی اور یہ پیور سفارشی تھے. یہ اے آر صدیقی صاحب نے کیونکہ ایک کارنامہ انجام دیا تھا, اس وقت یہ سیکٹریز کے مواصلات کے تھے اور ایک آسٹریلین فرم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا فائبر آپٹیکل کا جو ہے وہ ہوا تھا معاہدہ, تو جس میں انہوں نے اس وقت کے جو حکومت ہے ان کے کہنے کے اوپر جو بھی لین دین تھے اس میں ان کا کردار تھا اور انہوں نے وہ اپنا کردار بخوبی ادا کیا, جس کے انعام کے طور پہ ان کو اے آر صدیقی صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر لگانا پڑا. اور جب سفارشوں پہ لگیں گے تو پھر جو کارکردگی آتی ہے وہ اس وقت کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے سی بی آر کے کیا حالات تھے. دوسری جو پوسٹنگ تھی وہ بھی سفارشی تھی, وہ تھی غلام یزدانی ملک صاحب کی. وہ بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا اور یہ بھی پیور جو ہے یہ سفارش پہ ہوئی تھی پوسٹنگز, اور اس وقت بھی جو ہے قصے جو ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح سجاد حسین صاحب یہ نواز شریف صاحب نے کی تھی, کیونکہ سجاد حسین صاحب نے کسی زمانے میں نواز صاحب کو بڑا یہ انکم ٹیکس کے مسائل میں جو ہے کافی مدد کی تھی اور سجاد صاحب کو نوازا گیا. یہ میں ذکر کر رہا ہوں کچھ ان پوسٹنگز کا جو کہ صرف سیاسی ہمدردی کی بنیاد پہ یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ دی گئی. اب ایک پوسٹنگ اور ہے جو کہ خاصی متنازع رہی, وہ تھا ریاض ملک صاحب کی پوسٹنگ. اس میں اس وقت جس مخصوص فرقہ سے ان کا تعلق تھا انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں جو اس فرقے کے لوگ تھے ان کو بھی بڑی پرائز پوسٹنگز دیں. گو کہ اس وقت ریونیو کے اہداف جو ہیں وہ بہتر ہوئے, لیکن وہ ان کا دور بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کنٹروورشل جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ وہ کون سے ادوار تھے جس میں ریئلی اس ایف بی آر کے لیے کام ہوا. تو جہاں آپ دوسرے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں, جہاں یہ سفارشوں کی سارا کچھ نشاندہی کر رہا ہوں, تو وہاں پہ کچھ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جنہوں نے واقعی جو ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی اس ایف بی آر میں, اس میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ عبداللہ یوسف صاحب کا تھا. یہ 2006 سے لے کے 2008 تک آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں ان لینڈ ریونیو علیحدہ ہے, پاکستان کسٹم سروسز علیحدہ ہیں, اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. پھر سٹاف کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا یوسف عبداللہ صاحب نے, اور اس کو کیری آن کیا دوسرا بیوروکریٹ تھا اور وہ بھی تعریف کے قابل ہے, اس کا نام تھا سلمان صادق. یہ لوگ تھے. ایک اور چیئرمین کا میں نام لینا چاہوں گا, وہ تھا علی ارشد حکیم. جب انہیں پوسٹ کیا گیا, ایکچولی یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے نادرہ کو اپنی بلندیوں پہ پہنچایا طارق ملک کے ساتھ مل کے. یہ ان کا جو دور ہے سب کے سامنے ہے, لیکن یہاں پہ آ کے علی ارشد حکیم کی جو ہے میری اطلاعات کے مطابق یا میرا مشاہدہ جو تھا, میں نے بہت قریب سے دیکھا, اس کے اس طرح ہاتھ باندھے گئے, اس کے نیچے سٹاف جو ہے وہ کچھ اس طرح کو اسے دیا گیا کہ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر نہ سکا. لیکن اس دوران کیا ہوا, وہاں پہ ایک شخص ہے, ان کا نام جو کہ بعد میں چیئرمین ایف بی آر بنے, ڈاکٹر اشفاق صاحب. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ریٹ کی اور اس وقت کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انہیں کچھ 2-3 ہیئرنگس کے بعد فارغ کر دیا کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہوئی. اور وہ لیکن اس بندے کی بھی دیکھیں کہ وہ اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں گیا, حالانکہ دوستوں نے اسے کہا تھا کہ تم سپریم کورٹ میں چلے جاؤ اور یہ آرڈر جو ہے آپ کو سٹے مل سکتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, دیٹس اٹ. وہ بندہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا. وہاں پہ اس ایف بی آر میں ایک اور اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جو ایک بینکر کی ہوئی تھی, اس کا نام تھا معین الدین, اور وہ ڈائریکٹ بلوایا گیا باہر سے, اور وہ بھی ہماری سیاست کی نظر ہو گیا, کیونکہ اس ماحول میں وہ چل ہی نہیں سکتا تھا. ہمارے ہاں جو سیاست ہوتی ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں عمران صاحب کے دور کے اوپر, کیونکہ بیچ میں اور بھی باتیں ہیں کافی.
عمران صاحب جب آتے ہیں تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس میں پہلی پوسٹنگ جو آتی ہے وہ آتی ہے، یہ جہاں زیب خان صاحب بھی جو تھے یہ بھی نواز شریف صاحب کے خاص کر شہباز شریف صاحب کے خاصے قریب تھے، تو یہ ڈی ایم جی گروپ کے تھے. انہیں جب لگایا گیا تو یہ بھی زیادہ دیر چلے نہیں ہیں یہاں سے، تو یہ فوراً جو ہے وہاں سے سیٹ سے چلے گئے. ان کے بعد آئے شبر زیدی صاحب، اکاؤنٹنٹ تھے. ان کے انٹرویوز جو ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ریکارڈ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شبر زیدی نے کیا کہا ہے کہ مجھے چلنے نہیں دیا گیا، کس طرح جو ہے میرے اوپر دباؤ تھا، اور وہ بھی بندہ ہاتھ جوڑ کے چلا گیا. ان کے بعد آتی ہیں نوشین جاوید. یہ وہ دور ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ شروع ہوتا ہے. ان پہ دباؤ آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بھی بیگم جو ہے سرینا عیسیٰ کے لیے. یہ خاتون جو ہے دباؤ لینے سے انکار کر دیتی ہے، جس طرح بشیر میمن صاحب آج کل باتیں کر رہے ہیں نا ایف آئی اے والے، اسی طرح یہ خاتون کا بھی کبھی انٹرویو کیجیے گا، پھر یہ بتائے گی کہ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق کام نہیں کر سکتی. بیسک ایشو جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ والا کیس تھا. وہاں سے یہ خاتون گئیں. ان کے بعد جو ہے وہ لگایا گیا ان کو جاوید غنی صاحب کو. جاوید غنی صاحب جہاں تک کنسرن ہے ان کی آنیسٹی کا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جہاں تک کمپیٹنسی کا ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا ہے اس پہ بہت سے کویسچن مارک ہیں. لیکن وہ کیوں ہوئے چیئرمین ایف بی آر؟ کیونکہ وہ خاور مانیکا کے کولیگ بھی تھے، بیچ میٹ بھی تھے، اور ان کو بشرا بی بی کی جو ہے وہ پشتنائی حاصل تھی، اس لیے وہ جو ہے چیئرمین ایف بی آر رہے. اور یہ دور جو ہے کوئی اتنا اچھا دور ایف بی آر کا نہیں رہا. ان کے بعد جو چیئرمین ایف بی آر آتے ہیں وہ آتے ہیں عاصم احمد صاحب، جو آج کل چیئرمین ہیں. انٹرسٹنگ کہ یہاں پہ عاصم احمد صاحب جو ہے کسی بریفنگ میں وہ اسٹیبلشمنٹ جو سب سے طاقتور ادارہ ہے اس کو انہوں نے کوئی بریفنگ دی، اور ان کے جو ممبر تھے جو ان کی ٹانگ کھینچ رہے تھے ان کا جو ہے وہ ذرا ہاتھ پڑ رہا تھا تحریک انصاف کی ہائی کمان پہ. تو انہوں نے جا کے کہا کہ جی یہ جو صاحب ہیں انہوں نے تو جا کے آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو بریفنگ دی اور یہ کیا اور وہ کیا. اور دیکھتے دیکھتے ایک دن میں یہ صاحب جو ہیں یہ ٹرانسفر ہو گئے، اور ان کی جگہ کے ان صاحب کو لایا گیا جو صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ جی انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے. تو ان صاحب نے جو اپنے گل کھلائے، اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جو سلیکشن بورڈ ہوا تھا لاسٹ ایئر، اس میں دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا حق جو ہے انہوں نے، ان کی وجہ سے لوگ اپنے حق کے لیے محروم ہوئے. پھر ان کو ہائی کورٹوں میں جانا پڑا ان لوگوں کو. اور اس میں کیا تھا کہ اس وقت کی سب سے پاورفل شخصیت کا جو بھائی تھا، سارا مقصد اس کو پروموٹ کروانا تھا اس ایف بی آر میں، اور وہ چیز ہوئی، اور وہ جو ہے وہ اس چیئرمین نے کروایا. تو وہ صاحب جب یہ عمران صاحب کی حکومت گئی تو پھر جو ہے یہ عاصم صاحب کو دوبارہ لگایا گیا. اب میری اطلاعات کے مطابق جو میرا چڑا اور موکلات بتا رہے ہیں کہ ڈار صاحب جو ہے وہ جیسے ہی اس پہ فارغ ہوتے ہیں ڈالر والے مسئلے سے، تو پھر وہ جو ہے وہ ایف بی آر میں ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. ڈار صاحب میری اس ویلاگ سے کی وساطت سے آپ سے ایک ہی گزارش ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پلیز پوسٹنگز کو میرٹ پہ کیجئے. آپ کے اس ایف بی آر میں ابھی بھی بہت ہیرے موجود ہیں. یقین جانیں آتھرز جن کی کتابیں اس وقت جو ہے بڑی یونیورسٹیز میں جو ہیں ان کی بک شیلف پہ موجود ہیں. آپ میں ایسے ایسے ہیرے ہیں کہ جو پورا فائل جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے
لکھنا شروع کرتے ہیں، گریڈ 21 کے گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، لیکن جب تک وہ فائل کو شروع سے لے کے اینڈ تک وہ پوری پڑھ نہیں لیتے، اس پہ اپنے ہاتھ سے نوٹ نہیں دیتے، اتنی دیر تک وہ جو ہے وہ فائل کو آگے نہیں بھیجتے. تو کائنڈلی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آپ اوپر لے کے آئیں، ان کے انٹرویوز کیجئے، اور خاص کر یہ لوگ جو ہے جو کہ سیاست میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، پلیز ان سے سی بی آر کو پاک کیجیے گا، ایف بی آر کو پاک کیجیے گا. انشاءاللہ اب جو اس کا ایف بی آر کا جو سٹرکچر ہے، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکمل بھی لاگ کروں گا کہ اس ایف بی آر میں اس وقت کس طرح اوور سٹافنگ ہے، اور اس اوور سٹافنگ کو جب آپ کنٹرول کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور اچھے نتائج نکلیں گے. اس وقت تک میں اپنے ویلاگ میں آپ کو خدا حافظ کہنا چاہوں گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ پھر بات ہوگی. فی امان اللہ.